बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हमने सूरतुल बकरा का 9वां रुकू हम पढ़ रहे थे, जिसमें 74 आयतें यानी 74 नंबर आयत की हमने लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर दोनों हमने पढ़ लिए थे। और 75 नंबर आयत जो है इसका भी हमने तर्जुमा पढ़ लिया था। आज तफसीर जो है वो हम इसकी पढ़ते हैं। इसके बाद वाली भी दो आयतें हमने तर्जुमे के साथ पढ़ ली हैं, तो पहले इसकी तफसीर मुकम्मल कर लेते हैं, फिर अगली आयत हम अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफततमाऊना अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। अफततमाऊना, तो क्या पस तुम तमा करते हो, लालच करते हो, अन युमिनु लकुम, कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आए। यानी ये मुसलमानों की एक ख्वाहिश है। तफसीर में भी आप देखें, आप लोगों के सामने चार उन्वानात जो इस आयत से हमने पढ़ने हैं वो मैंने जिक्र किए हुए हैं। तो सबसे पहले मुसलमानों की ख्वाहिश है। दूसरे नंबर पर अल्लाह के कलाम में तहरीफ, जो कि यहूदियों का शेवा है, वो इस आयत से निकलता है। कैसे? अफततमाऊना अन युमिनु लकुम, तो क्या तुम ईमान रखते हो, तो क्या बस तुम तमा करते हो अन युमिनु लकुम, के वो तुम पर तुम्हारे लिए ईमान ले आए। वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह, हालांकि उनमें से एक गिरोह वो अल्लाह का कलाम सुनता है। सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर वो उसको तहरीफ कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। मिन बादि मा अक़लूहु, उसको समझने के बाद। तो यहाँ पे तहरीफ और यहूदियों का जो शेवा है कुरान करीम को बदलना, यानी उनकी जो किताब थी कुरान करीम को तो ज़ाहिर सी बात है वो है, इसमें कोशिश तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन अपनी किताब जो उनके पास तौरात थी, तो उसको उन्होंने बदल दिया हर तरीके से। और ये बात जो है वो अल्लाह ताला ने भी हमें बता दी इसमें। वहम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। तो इसमें जानते बूझते हुए, समझने के बाद जानते बूझते हुए, इतनी बात जो है वो आयत से निकल रही है। अब इसको थोड़ा डिटेल के साथ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुसलमानों की यहाँ पर ख्वाहिश है, तो ये खिताब मुसलमानों से है कि यहूद से ईमान की जो तुम तवक्को करते हो, ये तुम्हारी तवक्को बेसूद है। इनके जो पहले बुजुर्ग थे वो सारे जानते बूझते हुए, यानी उनको हर चीज का इल्म था, उसके बावजूद उन्होंने तौरात में तहरीफ की है। ये चीज जब तुम्हें पता है कि वो अपनी किताब तक उसने उन्होंने बदल दिया, तो इस जगह लफ्ज तहरीफ जो इस्तेमाल हुआ है ना, ये लफ्जी और मानवी दोनों किस्म की तहरीफ को शामिल है। कि उन्होंने तौरात के अल्फाज भी बदले, लेकिन ज्यादातर तो ये करते थे कि उसमें तावील गलत करते थे। कि मौजूदा जो तौरात है इसमें भी उन्होंने उन आयात को बदल दिया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का तज़किरा था। और अपने दिल से जो चाहा उन्होंने हराम कर लिया, जो चाहा हलाल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें तफसीर इब्न कसीर और तफसीर कुर्तुबी में है जो है ना, वो तफसील से लिखी हुई है। आजकल के भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना, ज़रा इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तहरीफ, वो देखें ना, वो लोग थे जिन्होंने समझा। ठीक है, आयत को दोबारा जरा गौर से पढ़ें। सुम्मा युहर्रिफू यस्माऊना कलाम अल्लाह, सबसे पहले तो उन्होंने अल्लाह के कलाम को सुना। सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको बदल दिया, बदल देते थे। मिन बादि मा अक़लूहु, उसको समझने के बाद। वहम यालमून, जानते भी थे। देखें, उनको जानते भी हैं, पता भी है। अक़लूहु, समझा भी है। यस्माऊना कलाम अल्लाह, सुना भी है। सुन के, समझ के, पता होने के बावजूद युहर्रिफूनहु, वो उसको तब्दील कर रहे हैं, उसमें तहरीफ कर रहे हैं। आज भी हम लोग कई दफा ना, एक सादा लोग मुसलमान जो कोई हमारे मुआशरे में रह रहा होता है, वो ना इस चीज से घबरा जाता है। वो कहता है कि यार, ये इनको पता है, ये फिर जानबूझ के ऐसे क्यों करते हैं। ये जो आलिम है, जिसको मतलब हमारी सोसाइटी में, जाहिर सी बात है हमारी सोसाइटी में लोगों को पता नहीं है कि आलिम होता कौन है। वहां पे तो बस सर पे टोपी होनी चाहिए, या कोई पगड़ी शगड़ी रखी हुई है और दाढ़ी रखी हुई है, तो बस ठीक है, ये आलिम है। चाहे उसने कुछ भी ना पढ़ा हो, बस उसने आके दो चार दीन की बातें कही, तो लोग उसके पीछे चल जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर फर्क करना बहुत जरूरी है कि कौन सा आलिम दीन वाकई ही आलिम है। और जब हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में गलत किस्म के काम हो रहे होते हैं, गलत रवैये अपनाए जा रहे होते हैं, अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं, और हम कहते हैं यार ये इतना बड़ा आलिम है और ये इस तरह कर रहा है। भाई, पहले तो डेफिनेशन समझे ना कि आलिम वो है भी कि नहीं।
اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عالم اس کیٹیگری کا ہو جس کا ہم تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی وہ فرشتہ نما انسان ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں ان چیزوں کا ہمیں اس آیت سے پتا چلا کہ ایک بندہ جس کے پاس علم ہے، ایک بندہ جس نے کسی چیز کو سمجھا ہے، ایک بندہ سننے کے باوجود ہر چیز اس کے پاس مکمل نالج ہے، لیکن پھر بھی کسی سبب سے وہ اپنی اس صحیح بات کو چھوڑ کر غلط بات کی طرف آ سکتا ہے۔ اب وہ جو تحریف کرتے تھے، یہ غلط بات ہی ہو گئی نا، کہ صحیح علم کچھ اور ہے، لوگوں تک غلط پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ جو غلط پہنچا رہے ہیں وہ علم کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تو اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب یہ ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے جس سے میں علم لے رہا ہوں، کیا یہ تحریف تو نہیں کر رہا؟ لفظی تحریف ٹھیک ہے، قرآن کریم میں نہیں کر سکتے، احادیث میں کچھ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، مانوی تحریف بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ یعنی کسی چیز کا معنی وہ بیان کر دیا جاتا ہے جو اپنے مسلک اور اپنے گروہ اور اپنے جو ایک وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے اس کو تقویت دے رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں گہرائی سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا بہت زیادہ، یہ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ بھائی ایک ایک لفظ کا ہمیں پتا ہو کہ یہاں پہ با کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، یہاں پہ ماں کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، یہاں پہ واؤ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو بندہ ہے نا سوسائٹی کے اندر یہ مانوی تحریف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لفظ کا معنی تو یہ بن رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ خاص طور پہ ہمارے ہاں تراجم میں آپ دیکھیں تو کچھ تراجم میں بریکٹس میں الفاظ لکھے ہوتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی چیز کے لیے کوئی لفظی ترجمے میں بریکٹ ڈال دی جائے تو وہ سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ سلیس ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں کئی دفعہ آپ کو بریکٹ میں کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم وہ مختصر مگر جامع بات کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک یعنی ہر چیز کے اندر بریکٹس ڈالنا شروع کر دیں اور اپنی طرف سے مانوی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ ان چیزوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہی ایک ایسی جگہ، ایسا مقام ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتے ہیں، ہم لوگ اپنی جو صحیح راہ ہوتی ہے، صحیح رستہ ہوتا ہے، اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ وجہ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، ہم لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ تو حوالہ دے کے بات کرتا ہے، یہ تو حدیث کا نمبر تک بتاتا ہے، او بھائی اس میں مانوی تحریف کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ مجھے نا 2-3 سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے اور ان کی مغفرت کرے، بہت اچھے انسان تھے، فوت ہو گئے اب۔ انہوں نے نا ایک ویڈیو مجھے بھیجی، وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں یہ بندہ ہے اور یہ قرآن و حدیث کے دلائل سے بات کر رہا ہے۔ اچھا، موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ ہمیں نا روزہ جب افطار کرنا چاہیے تو مغرب کی نماز پڑھ کے افطار کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ روزہ ہمیں مغرب کی نماز پڑھ کے افطار کرنا چاہیے جب رات شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب جب ہم مغرب سے پہلے روزہ کھولتے ہیں تو رات تو ہوتی نہیں ہے، تو ہمیں رات کو روزہ کھولنا چاہیے جو کہ وقت مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ پھر اس نے جو ہے نا حدیثیں، صحیح مسلم کی فلاں نمبر حدیث، جو ہے نا صحیح سنن ابو داؤد کی فلاں نمبر حدیث، اس طریقے سے اس نے جو ہے نا وہ کافی سارے حدیثوں کے حوالے دیے، اور اس میں یہی الفاظ تھے کہ جب رات آ جائے، دن چلا جائے تو تم روزہ جو ہے نا افطار کر لو۔ اب اس نے جو ہے نا لفظ رات پہ بڑا فوکس کیا اور اس نے کہا دیکھیں جی مغرب سے پہلے تو رات ہوتی نہیں ہے، مغرب کے بعد رات ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ یہ مغرب کے بعد روزہ کھولنا چاہیے۔ اب سے ایسی بات ہے، لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں یار ریفرنس ہے، اور جن لوگوں نے، کچھ لوگ جو ہے نا بڑے حساس ہوتے ہیں اپنے معاملات کو لے کے، کچھ چیزوں میں تو وہ شتر بے مہار ہوتے ہیں، جو مرضی کر لیں، ان کو شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ایک دو عمل ان کے اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں یار یہ والا اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس نے یہ حوالے دیے تو ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار بات تو صحیح ہے اس کی، ٹھیک ہے، لفظ رات کا استعمال ہوا ہے اور مغرب ٹائم تو روشنی ہوتی ہے، اس ٹائم تو ابھی بالکل اندھیرا ہوتا نہیں ہے، اندھیرا تو یہ رات جو ہے وہ مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے پھر اس نے جس لفظ پہ فوکس کیا تھا نا، اس لفظ کو ہی میں نے کہا چلو اس لفظ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ میں نے پھر جب ڈکشنری میں، عربک ڈکشنری کے اندر میں نے اللیل کا لفظ نکالا اور دیکھا کہ کب سے شروع ہوتی ہے، تمام جو اہل لغت تھے انہوں نے کہا کہ جی رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مغرب کا جو وقت ہوتا ہے
اس میں اس کو وہاں سے رات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ انگلش ڈکشنری جب میں نے دیکھی کہ اس میں نائٹ کسے کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی جو ہے نا وہ چیز استعمال ہو رہی تھی۔ اچھا، اب ہمارے ہاں رات کا جو تصور ہے وہ یہ کہ رات ہو گئی ہے، مطلب اندھیرا ہو گیا تو ہم اس کو رات کہتے ہیں۔ لغت میں رات وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری، جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا کہ رات اندھیرا، یعنی ہم لوگ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ، جس طرح کل بھی ایک میں نے مثال دی تھی، وہی مثال یہاں پہ بھی فٹ کر لیتے ہیں کہ ہم جب لائٹ جلاتے ہیں تو کمرے میں روشنی ہوتی ہے، اور لائٹ بند کرتے ہیں تو یکدم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات یکدم آتی ہے اور یکدم چلی جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کا جو ہے نا وہ اس کی جو اس کی روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اندھیرا اس میں داخل ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، اور اس میں اس کو ہم رات کہہ لیتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کے دلائل دے دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے، کوئی بھی آیت جو ہے اس کو بیان کر سکتا ہے، لیکن مین مسئلہ یہاں پہ کیا ہے، جس کی طرف میں بار بار توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ مانوی تحریف ہمارے ہاں لوگ کر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اب اس میں مانوی تحریف ہو رہی تھی، یہ جو رات والا لفظ تھا، اس سے ہم ایک معنی جو سمجھ رہے ہیں مغرب کے بعد والا، یہ کس نے سمجھا ہے؟ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے سمجھا؟ کیا تابعین نے ایسے سمجھا؟ کیا تبع تابعین نے ایسے سمجھا؟ کیا ائمہ اربعہ نے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سارے جو لوگ گزرے ہیں، کہ انہوں نے یہ معنی سمجھا ہے؟ ہم نے جو ہے نا شریعت کو اپنی مرضی سے اس کے ترجمے نہیں کرنے ہوتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یا تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کریں گے، یا قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ کریں گے، یا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کریں گے، یا قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال کے ساتھ کریں گے۔ اپنے اقوال کے ساتھ ہم تفسیر نہیں کریں گے۔ ہاں، تفسیر اگر کسی چیز کی بنتی ہے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ تو وہ مقبول ہوتی ہے۔ بصورت دیگر ہر بندہ اپنا ایک معنی بیان کر کے اس میں سے اپنے مفہوم کی چیزیں نکال رہا ہو، تو اس بات کو ہمیشہ رد کر دینا چاہیے، کبھی اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ معنی کس نے لیا جو آپ معنی کر رہے ہیں قرآن کا، کہ قرآن کے اندر سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے، یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ نے یہ معنی لیا، بس اتنی بات پہ رک جائیں۔ اگر صحابہ نے کسی چیز کو، قرآن کو اس طریقے سے سمجھا ہے تو بھائی سمجھیں، اگر نہیں سمجھا ہے تو چھوڑ دیں، اسی میں نجات ہے، اسی کا قلم سے سوال ہونا ہے۔ اب دو قرآن سے میں مثالیں دے دیتا ہوں کہ جو یہ جو یہودی ہیں، یہ قرآن میں تحریف کرتے، اپنی کتاب میں جو تورات تھی اس میں تحریف کرتے تھے اور کی ہوئی ہے انہوں نے، تو اب نہ تو ہمیں تورات پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہم جو ہے نا وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، یقیناً ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب کی جو اس کا ادا کرنا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یلونا، ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ چیزیں اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اب سادہ لو مسلمان، وہ ایک بندہ، وہ کہاں جا کے کتاب کھولے گا، کہاں جا کے قرآن کھول کے ریفرنس چیک کرے گا کہ بھئی یہ حاجی صاحب جس نے یہ ہمیں بتایا کہ قرآن میں ہے، یہ واقعہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ چیز تو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب سادہ مسلمان جا کے وہ کھولتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے ہاں یار لکھی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتی۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور لفظوں کو ٹیڑھا کر کے، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے، وہ لوگوں کو یہ بتانے کی، باور کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب کا حصہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں حدیث کا حصہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں شریعت کا حصہ ہے، یہ کہیں موجود ہے، ایسا کرتے تھے، ایسا کیا جاتا تھا۔ بھائی ایسا کیا جاتا تھا تو کہاں ہے ریفرنس اس کا؟ جو ہے نا پوری ریسرچ کرنا، اگر ہم پڑھے لکھے ہیں نا تو یہ ہم پر فرض ہے۔ ایک بندہ ان پڑھ ہے بیچارہ، اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو چلیں اس کا کچھ کچھ نہ کچھ عذر ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، انگلش فر بول رہا ہے بھائی، ہے اردو زبان میں اخبار پڑھ لیتا ہے، تو عربی بھی کی بھی کچھ ہاؤ نہ وہ کر لے نا، کہ بھائی مجھے اس میں اگر کوئی کہانی سنانے کی کوشش کرے تو میں اس کو کہہ دوں حاجی صاحب آپ کی عزت احترام بڑا، لیکن یہ جو کہانی آپ سنا رہے ہیں نا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری جگہ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل
من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا و ہدی للناس، کہہ دیجئے کس نے نازل کی ہے یہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، نورن و ہدن، یہ نور ہے اور ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، جس کو تم کچھ کاغذ کے ٹکڑے بنا کے تبدونہ اس کو تم ظاہر کر دیتے ہو، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ تم چھپا لیتے ہو، یعنی جو تمہیں لگتا ہے کہ یار یہ لوگوں کے لیے ہماری بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے، علم چھپایا جاتا ہے۔ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر میں کسی مسجد کا امام ہوں، آج کل کی مثالیں ہم لے لیتے ہیں، میں کسی مسجد کا امام ہوں اور چودھری صاحب جو ہے نا بڑے غصے والے ہیں، اور میرے پاس کوئی اور ٹیلنٹ بھی نہیں ہے، کوئی اور کام کر بھی نہیں سکتا میں، بس مجھے جو ہے نا وہ میں نے سیکھا تھا جی مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، اب دین کی خدمت مجھے کیسے کرنی ہے، ایک مسجد میں امامت جو ہے نا وہ میں نے لے لی، اب میں نہ محنت کی، نہ میں نے قابلیت ہے میرے اندر، اور نہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں، تو اب کیا ہے وہ جو کڑوی کسیلی ہے جو چودھری صاحب کی باتیں ہیں وہ میں برداشت کرتا ہوں۔ اچھا چودھری صاحب نے آ کے کہہ دیا جی اس موضوع پہ آپ نے بات نہیں کرنی، یہ والا موضوع نہیں آپ نے بیان کرنا، یہ والا اس پہ جو ہے نا اختلافی مسئلے پہ کوئی آپ نے ذکر نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کو اس طریقے سے تعلیم نہیں دینی، آپ نے بس کیا کرنا ہے، آپ نے نا اخلاقیات پہ جمعے پڑھانے ہیں بس، ٹھیک ہے، آپ نے نا توحید کی کوئی بات نہیں کرنی، اختلاف ہوتا ہے، لوگ مسجدیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ یہ ہیں وہ ہیں، اچھا اب میں وہاں پہ علم چھپا رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ جو غلط بندہ کر رہا ہے، مجھے پتا ہے علم میرے پاس ہے، لیکن میں کیوں نہیں بیان کر رہا بھائی، کیوں؟ کیونکہ چودھری صاحب نے کہا ہوا ہے، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے بیان کر دیا تو کیا ہوگا، مجھے نکال دیں گے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارا علم چھپایا جاتا ہے، لوگ نہیں بیان کرتے، لوگ نہیں لوگوں کے سامنے حقیقت لے کر آتے کہ بھائی میری نوکری کا مسئلہ ہے، میرے پیسوں کا مسئلہ ہے، میرے ہاں جو ہے نا وہ عزت کا مسئلہ ہے، میں اس موضوع پہ بات کروں گا تو لوگ جو ہے نا وہ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ بھائی آپ کو حق بیان کرنا ہے، آپ کی زندگی اگر 60 سال کی ہے تو کوئی اس کو جلدی ختم نہیں کر سکتا، آپ کی زندگی 30 سال کی ہے تو اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا، آپ کو حق بیان کرنا ہے حکمت عملی کے ساتھ، ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکمت عملی کو اختیار کیا، آپ ایک حکمت عملی اختیار کریں لیکن حق بات لوگوں تک پہنچائیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 76 ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اللہ اکبر، اب یہاں پر ان یہودیوں کی دوبارہ بات ہو رہی ہے، وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان کا بعض بعض کی طرف علیحدہ ہوتا ہے، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو وہ کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ مسلمان تم پر یعنی یہودیوں پر اس بات کے ساتھ تمہارے رب کے ہاں کل جھگڑیں، یعنی آج تم مسلمانوں کو جا کے بتا دیتے ہو کہ ہاں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں، ہاں اس طریقے سے اسلام پھیلے گا، یہ موجود ہے، فلاں فلاں چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اچھا تم مانتے تو ہو نہیں، اب کل قیامت کے دن اگر یہ بندے یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں بیان کیا تھا دنیا میں، پھر کیا جواب دو گے؟ افلا تاکلون، کہ تو کیا بس تمہیں عقل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپس میں ان کے جو ہے نا وہ اگر دو چار لوگوں کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکل جائیں تو وہ پیچھے جا کے پھر بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ بات نہیں کرنی، وہاں پہ اس طرح کی باتیں بیان نہیں کرنی۔ تو اس آیت سے کون سے موضوعات ہم نے پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا ان کا جو عالم ہے کہ پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، سمجھا، سنا، اس کو جو ہے نا وہ علم ہونے کے باوجود یہاں پر بھی ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں، یہ اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں، اس کو جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں، بھائی وہ کل کو دلیل کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ان کی بے خوفی یہاں پر پتہ چلتی، اپنی پوسٹ، اپنا مقام باقی رکھنے کے لیے حق کو چھپانا، اور اسی طریقے سے انسان کی عادت ہے گناہ کرنے کے بعد ثبوت مٹانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ شاید سے پتہ چلا اب گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی کہ بھائی وہاں پہ بیان کر دیا، اب اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بھائی یہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہود کی جو اخلاقی پستی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ ان میں سے بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور ذراہ نفاق اور خوشامد، ان سے ان علامتوں اور پیشین گوئیوں کا تذکرہ بھی کر دیتے جو تورات میں اور ان کی دوسری کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھی۔
لیکن جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے صرف تم ہی کو بتائی ہیں؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری دی ہوئی اپنی معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کریں گے، جھگڑیں گے کہ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچان لینے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے؟ تو یہ جو ہے نا وہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور اپنی پوسٹ باقی رکھنے کے لیے حق کو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہاں پر اب دیکھیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حق واضح کر دیا تو ظاہر سی بات ہے ہم پھر جس اسٹیٹس پہ ہیں، جو ہمارا مقام ہے، جو نام ہے، وہ نہیں رہے گا، پھر ہم مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے اور اس طرف ہمیں گنا جائے گا، تو یہاں پر ان کا اسٹیٹس، ان کا مقام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے انسان کی عادت ہے گناہ کرنے کے بعد ثبوت مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہے چھپ کر گناہ کر لینا، ایک ہے گناہ کرنے کے بعد اس کے ثبوت مٹانا کہ بھائی کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی میرے خلاف حجت نہ قائم کر دے۔ تو اگر تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں کو بتانا اس گناہ کے بارے میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے نا رات کو گناہ کرے اور صبح جا کے لوگوں کو بتاتا پھرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ غصہ آتا ہے کہ میں نے پردہ ڈال رکھا تجھ پہ، تجھے سزا نہیں دی فوراً، اب تو جا کے لوگوں کو بتانا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ڈھٹائی کے ساتھ اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کو پتا بھی ہے کہ اس کا کیا گناہ ہے، اس کو پتا بھی ہے، ایک تو ہے کہ انسان بہہ جاتا ہے کسی جگہ پہ نا، یا اس سے غلطی ہو جاتی ہے بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے پتا بھی ہے یار غلط ہے، پتا بھی ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے میرا، پتا بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کیا نقصانات ہیں، لیکن پھر بھی کر رہا ہے، تو یہ اس سے بڑا بے وقوف انسان پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما ان چیزوں کو، یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور ان چیزوں کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو سامنے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس جا کر اگر بات ہو گئی تو پیچھے جا کے چھپ کے وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھائی ادھر جا کے یہ باتیں نہ کرو۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی باتیں اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ کہہ دیا بھائی جو تم پیچھے جا کے چھپ کے باتیں کر رہے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو اللہ یہ نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے۔ انسان کا بس اس پر یقین نہیں ہے۔ انسان اگر اس بات پر یقین کر لے نا، دیکھیں آپ دنیا کے اندر ایک اصول ہے، اصول کیا ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، جب اس کے اندر تھوڑا سا بھی احساس ہے نا، تھوڑی سی بھی حیا ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، کسی انسان میں تھوڑی سی حیا یا تھوڑا سا احساس موجود ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے برائی نہیں کرتا، وہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ بہت زیادہ برا ہو لیکن لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان لوگوں کے سامنے برائی نہیں کرتا جب اس کے اندر حیا یا احساس ہو۔ یہ دو شرطیں میں لازمی ساتھ ساتھ لگا رہا ہوں۔ اچھا، اگر لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم لوگ ٹریفک سگنل پہ ہوں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ پر جہاں پر کیمرے نہیں لگے ہوتے، جہاں پر وارڈن نہیں کھڑا ہوتا، تو لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے گزر جاتے ہیں، بائکس بھی گزر رہی ہیں، گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں، نہ وارڈن کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے نہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ وارڈن کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر ہم فوری طور پہ رک جاتے ہیں۔ کیمرہ نہ بھی لگا ہو، وارڈن کھڑا ہو، ہم رک جاتے ہیں، کیوں؟ ہمیں پتا ہے، خاص طور پہ لاہور کی مال روڈ پہ آپ دیکھ لیں، یا جو ہے نا وہ باقی شہروں میں بھی، ہر مختلف شہروں سے ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اس کلاس میں موجود ہیں، تو ہر جگہ پہ جہاں پر ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ یہاں پر یار تھوڑی سی سختی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے یا وارڈن دیکھ رہا ہے، چالان ہو جائے گا، تو انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ اگر یہ والا عقیدہ اور نظریہ انسان کا مضبوط ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کتنا سدھر جائے گا۔ جس طرح اس ٹریفک سگنل پہ میں کھڑا ہوں، اگر یہی نظریہ میرا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے سارے معاملات دیکھ رہا ہے، تو انسان بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال لے لیں، کبھی کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ یار وہ کسی بھی حالت میں بیٹھا ہو اور کوئی اس کی تصویر لے لے، کوئی اس کی ویڈیو بنا لے۔ کبھی بھی انسان مطلب چاہت کیا ہوتی ہے، یار میں اچھا دکھ رہا ہوں، میں ویڈیو میں اچھا دکھ رہا ہوں، میں تصویر میں اچھا دکھ رہا ہوں، کوئی اگر مجھے جو ہے نا وہ میری کوئی حرکت محفوظ کرے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی یکدم ویڈیو بنا لے کسی ایسی حالت کی جو اچھی نہیں تھی، یا میں ویسے ہی جو ہے نا وہ کوئی کام کر رہا تھا، تو اس میں ہم کیا کیا کہتے ہیں فوری طور پہ، یار اس کو ڈیلیٹ کر دے، یہ والی جو ہے نا وہ عوام کے سامنے جانے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ گھریلو چیزیں ہیں یا
کو معاملات ہیں، یا اس میں میں اچھا نہیں دکھ رہا، یا جو ہے نا وہ اس میں میرے بال اچھے نہیں ہیں، تو اس کو ہم پوسٹ نہیں کرتے۔ جو ہمارے نزدیک اچھی چیز ہوتی ہے نا، ہم اس کو پوسٹ کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کو جب یہ پتا چل جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کی خلوت بھی ٹھیک ہو جائے، انسان کا لوگوں کے سامنے آنا بھی ٹھیک ہو جائے، انسان کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور انسان دنیا کا متقی انسان بن جائے۔ اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو وعنده مفاتح الغیب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اسے صرف وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اس آیت کو یاد رکھنا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما، ہر وہ چیز، فی البر، جو خشکی میں ہے، والبحر، اور تری میں ہے، سمندروں میں ہو، خشکی میں ہو، کہیں پہ بھی ہے۔ پھر آگے ایک اور مثال دی، وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا، الا یعلمها، مگر اسے وہ جانتا ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم اپنے علاقے میں، اپنی پارک میں دیکھ لیں، ایک طرف ایک درخت ہے، اس کا پتا گر رہا ہے، دوسری طرف دوسرا درخت ہے، اس کا پتا گر رہا ہے، وہ سامنے والے درخت کا پتا گر رہا ہے، پیچھے والے درخت کا پتا گر رہا ہے، پھر کسی کے گھر میں درخت ہے، اس کا پتا گر رہا ہے، کسی دوسرے شہر میں ایک درخت ہے، اس کا پتا گر رہا ہے، کسی دوسرے ملک میں جو درخت ہیں اس کے پتے گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی پتا ہے، اس کا بھی پتا ہے، سامنے والے کا بھی پتا ہے، کہیں بھی۔ وما تسقط من ورقۃ، جب اللہ کو یہ سارے پتے کہیں پہ جو گر رہے ہیں ان کا پتا ہے، جو کہ بے شمار ہیں اور جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ہم ایک درخت کے پتے اگر اکٹھے گر جائے تو وہ شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی بھی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں، ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں ہے، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک چیز ہے، کوئی تر چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں، اللہ کو پتہ ہے سب۔ کوئی بھی آپ دیکھیں اندھیرے میں سوئی اگر گر جائے تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہوں، دلوں کے راز جانتا ہے، ہماری حرکتیں، کیا میں کرنے والا ہوں، کیا میں کر رہا ہوں۔ کسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی میرے اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس آیت کو یاد رکھ لیں، یہ ہماری جو زندگیوں میں جو گناہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، آگے جو ہے نا وہ ترجمہ ہم لفظی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم واپس اس کی طرف آتے ہیں۔ ابھی ہمارے 10 منٹ رہتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم 10 منٹ میں ایک آدھی آیت تو مزید پڑھ لیں گے۔ جی، تو ترجمہ آیت نمبر جو ہے نا وہ 78 کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ، واو، اور منہم، ان میں سے کچھ، امیون، ان پڑھ ہیں، لا يعلمون، جو نہیں علم رکھتے، الکتابہ، کتاب کا، الا، مگر، یا سوائے، امانی، یا چند آرزوؤں کے۔ اب یہ جاہل لوگوں کی یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے پڑھے لکھے یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، جو جانتے بوجھتے ہوئے چیزوں کو چھپاتے تھے، اب یہ جاہل لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہیں۔ الا امانی، یا مگر چند آرزوؤں کے، وَإِن، اور نہیں، ہم وہ، الا، اس کے سوا کے کچھ، یظنون، وہ گمان کرتے ہیں، یعنی وہ گمان کے سوا اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہاں پر ان کا ترجمہ ہم نے کیا نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب ان کے بعد آگے جملے میں کہیں الا آ رہا ہونا، تو یہ ان نہیں کا ترجمہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی الا جو ہوتا ہے، یہ اس نے استثناء کرنا ہوتا ہے نا چیز کا، تو پیچھے نفی آتی ہے، آگے الا آتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ سب کر سکتے ہو سوائے اس کے، تو یہاں پر بھی نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ گمان کرتے ہیں، یعنی گمان کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، وہ صرف ایک گمان ہی ہے۔ تو اگلی آیت دیکھ لیں، اس کا سلیس ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، فویلن، تو بڑی ہلاکت ہے۔ تو فا، جو ویلن کے اوپر فا ہے، اس کا ترجمہ ہے تو، ویلن، بڑی ہلاکت ہے۔ تو ویلن میں جو تنوین ہے نا، یہ تنوین تعظیم کی تنوین ہے، اس لیے بڑی ہلاکت ترجمہ کیا گیا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتابہ، کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، لیشتروا، تاکہ حاصل کریں، بھی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی، فویل لہم مما کتبت ایدیہم،
فویلن پس بڑی ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی، کاتبت جو لکھا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. یہاں نا مما اس کی وجہ سے کر لیں، مما کا ترجمہ اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وجہ یہاں پہ ڈال لیں، اس کی وجہ سے، کاتبت ایدیہم جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، وویلن اور بڑی ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ کماتے ہیں. ومنہم امیون اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانی یا مگر چند آرزوؤں کے، وانہم الا یظنون اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے. تو بنی اسرائیل کے عناد اور سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف طبقوں کا بیان ہو رہا ہے. تو اس آیت میں عوام کی حالت بیان ہو رہی ہے. تفسیر رازی میں جو ہے نا یہ تفسیر موجود ہے. اچھا، یہاں پر امی ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ومنہم امیون، ٹھیک ہے. تو امی کسے کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. اور امانیہ یہ امنیتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آرزو یا من گھڑت روایات، ٹھیک ہے. یعنی خود سے بنائی ہوئی چیزیں یا ذہن میں سوچی ہوئی چیزیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جنہیں کسی نے حقیقت پر جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا، تو اس کو امانیہ کہتے ہیں. یعنی امنیتن واحد ہوتا ہے، امانیہ اس کی جمع ہوتی ہے. تو یعنی یہود میں ایک طبقہ عوام کا جو ان پڑھ ہے، انہیں الکتاب، کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، تو تورات کا تو انہیں کچھ علم نہیں ہے، مگر اپنے سینوں میں بعض بے بنیاد قسم کی آرزوئیں انہوں نے پالی ہوئی ہیں، اور انہی کے اوپر جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں. مثلا یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بخش دے گا، ایک مطلب انہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے. ایسی ہماری عوام بھی آج کل سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جن کو کتاب کا علم ہے، کچھ وہ لوگ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، اور عوام ہے تو وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے، ان کو اب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. اچھا، اس کی آج نا میرے ذہن میں ایک بڑی زبردست مثال آئی. صبح نا میرے جو والد صاحب ہیں، انہوں نے میرے بھائی کا جو چھوٹا بیٹا ہے نا، اس کو دوپہر کو ایک بات کہی جب وہ آئے گھر پہ. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نا کٹی ہوں، میں آپ سے بات نہیں کروں گا. تو آپ نے نا صبح مجھے سلام نہیں کیا. اچھا، وہ بچہ آگے سے کیا کہتا ہے، وہ تقریباً کوئی 2 ڈھائی سال کا بچہ ہے. وہ آگے سے کہتا کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرو گے، میں آپ کو چیز نہیں دوں گا. اچھا، اب یہ یہاں پر میں ایک چیز جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سمجھیں. اب وہ بچہ اپنے تئیں اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے پاس علم ہے اور میں اس کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں نا. اب بچے نے اپنے لحاظ سے کیا بات کہی، اس نے کہا جی میں آپ کو چیز نہیں دوں گا اگر آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے، تو میں آپ کو چیز نہیں دوں گا. یعنی اس کے پاس جو علمی لیول ہے اس کا، اس کو تو یہی لگ رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اس کو کچھ چیز کی سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہاں اس کو ہم زبردستی سکھائیں گے، بتائیں گے، اسکول بھیجیں گے، باقی چیزیں، معاشرے کو دیکھے گا، سوسائٹی کو دیکھے گا، اس کا علم بڑھتا جائے گا. لیکن کیا اس کا علم اور ایک عالم دین کا علم دونوں کا برابر ہے؟ اس کا علم اور میرے والد صاحب کا علم دونوں کا برابر ہے. اب وہ اپنے لحاظ سے، یعنی اس کو کیا پتا کہ والد صاحب کو چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن وہ اپنے لحاظ سے جو قیمتی ترین چیز ہے اس نے اس کے بارے میں بات کی. تو یہاں پر بھی نا دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہوتا ہے. میں جس فیلڈ میں ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا علم ہے، مجھے کوئی ٹکر نہیں دے سکتا. حالانکہ وہ میرا علم وہاں تک محدود ہوتا ہے، اور مجھے کیونکہ اس سے بڑی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، اس سے بڑی دنیا کا میں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، یا اس سے آگے کا علم میرے پاس ہوتا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار میرے پاس سارا علم ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں لوگ علم کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار بھائی میرے پاس جو علم ہے وہ علم کامل ہے، اور مجھے آگے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ اس کے آگے علم کے کئی دروازے ہیں، اور جتنا زیادہ علم انسان کے پاس ہوگا اتنا زیادہ وہ گمراہ ہونے سے بچے گا، اتنا زیادہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے گا. تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہودیوں کا یہ جو طبقہ ہے، جو عوام کا ان پڑھ ہے، کتاب کے بارے میں آرزویں ہیں ان کے پاس، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، یا جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا. مختلف قسم کی خرافات اور عقیدے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے ان کی آرزویں ہیں، غلط قسم کے گمان ہیں اور من گھڑت قصے ہیں جو انہوں نے سن رکھے ہیں. امنیت ان کا ایک معنی تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ اذا، یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں ہے، اللہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیاتی. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ خالی تلاوت کر سکتے ہیں مگر انہیں اس کے مطلب کی کچھ خبر نہیں ہے. جیسا کہ آج کل اکثر مسلمان، خواہ حافظ قرآن ہوں،
محض تلاوت کر سکتے ہیں، تراویحیں آپ پڑھوا لیں، ٹھیک ہے؟ نماز میں ہمارے ہاں قرآن کرام تلاوت کرتے ہیں، پیچھے عوام کا یہ حال ہے کہ آگے امام صاحب جو ہے نا مطلب انہوں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، پھر قل هو اللہ احد بھی پڑھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان باہر جا کے شرک کر رہا ہے، کیوں اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے معنی کی روح سے مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول یا نبی بھیجا ہے، شیطان کی ہر آرزو اور خواہش کے رستے میں جو ہے نا ان کی جتنی بھی معاملات ہوتے تھے شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ ظاہر ہے پیغمبر کی آرزو کیا ہوگی کہ لوگوں کے ایمان قبول کرنے اور دین حق کے غلبے کے سوا جو ہے نا وہ اور تو کوئی آرزو نہیں نہ کر سکتے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ اور شیطان، یعنی کچھ لوگ، سارے تو نہیں ہوتے، کچھ لوگ اور شیطان وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اچھا کام کرنے سے روکیں۔ اچھے کام کو کبھی نہ کوئی شیئر کرتا ہے، نہ کوئی اچھے کام کو کبھی کوئی لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے، نہ ہم جو ہے نا وہ ہماری حالت دیکھ لیں ہم لوگ کتنا نیکی کے ساتھ اور اچھے کاموں کے ساتھ عمل بالمعروف ہی ہے نا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، میں اس سے پروموشن نہیں چاہ رہا، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں، یہاں ایک بتانا، ایک مثال دینا مقصد ہے کہ بھائی ایک بندہ اگر دین کا کام کر رہا ہے تو کتنے لوگ ہیں اس کے دین کے کام کو آگے شیئر کرتے ہیں، کتنے لوگ اس طرح کے ہیں جو اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو جو ہے نا وہ ایک کورس ہو رہا ہے، کوئی قرآن کی بات ہو رہی ہے، کوئی حدیث کی بات ہو رہی ہے، تو ترغیباً لوگوں تک پہنچا دیا جائے، لیکن بہت کم ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہمیں رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے کہ بھئی اس سے کیا ہوگا؟ ایک آدھا بندہ بھی آ گیا تو کیا ہوگا؟ یار یہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں کورس تو اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو یہ ہماری جو ہے نا وہ رمضان سے پہلے کی آخری کلاس تھی۔ اگلا ہفتہ جو ہے نا وہ ہمارا انشاءاللہ امید ہے کہ کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ بلکہ کیا دن ہے اگلے ہفتے، اگلی جمعرات کو میرے خیال سے استقبال رمضان کا پروگرام ہے، اور ہفتے سے ہمارا جو ہے نا وہ دورہ قرآن شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس دورہ قرآن میں آپ لوگ کوشش کریں سارے لوگ، اگر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے پاس لنک پہنچ گیا ٹھیک ہے، فارم فل کر دیں، آپ کو دورہ قرآن جو رمضان والا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے گروپ میں، اور جو نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے وہ رمضان کا مہینہ ریسٹ کریں، اپنی عبادات کریں، لیکن اگر لے لیں تو ٹھیک ہے۔ اس میں جو کوئی فجر کے بعد نہیں لے سکتا کلاس، وہ اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی، آڈیو اور ویڈیو، تو وہ بھی بعد میں لے سکتے ہیں۔ تو لوگوں تک شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور لوگوں کو ایڈ کروائیں تاکہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔